अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉप स्टोरी में मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। 2013 अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। बड़ा अहम साल था पाकिस्तानियों के लिए। इंतखाबात हुए जिसके नतीजे में नई हुकूमत वजूद में आई। चीफ जस्टिस भी नए आए क्योंकि पुराने चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हुए। नए आर्मी चीफ का भी तकर्रुर हुआ। आज हम अहाता करेंगे ये जो सारी तब्दीलियां हैं, क्या इन तब्दीलियों ने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों में भी तब्दीलियां बर्पा की हैं और आगे हमारे क्या चैलेंजेस होंगे। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम साफी साहब, जनाब औरिया मकबूल जान और मजहर अब्बास साहब। सबसे पहले मैं सलीम साफी साहब की तरफ चलता हूं। साफी साहब, एक बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज था दहशतगर्दी, और उसके लिए एक बड़ी उससे पहले ऐसी हिकमत अमली थी जिसमें एक जंग जारी थी। इस साल हमने ये देखा कि एक बड़ी तब्दीली आई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि अब मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। कुछ बयान कीजिएगा, ये जो पिछला हमने कई महीने गुजारे हैं, ये फैसला तो कर लिया कि बातचीत होगी, लेकिन अमलन तो हम कुछ नहीं कर सके। देखिए समी साहब, दो महाज ऐसे हैं कि जिस पे मैं समझता हूं कि पिछले साल के दौरान या जो अभी गुजरा हुआ साल है उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। एक ये कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पिछले साल सलाला और रेमन डेविस और बाज़ दीगर वाक़यात के नतीजे में जो एक टेंशन सामने आया था, जो तनाव था, उसमें इस साल कमी हुई। पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में उसका आगाज़ हो गया था और इस वक्त ये लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उस ज़मन में काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। इसी तरह जो पिछला साल था उसमें अफगान हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमतों के ताल्लुकात भी नहायत कशीदा रहे, और ये साल जब इख्तिताम को जा रहे तो हम देख रहे हैं कि निस्बतन हामिद करज़ई की तोपों का रुख ज़्यादातर अमेरिका की तरफ है और पाकिस्तान की तरफ उनकी जो ज़ुबानी फायरिंग होती थी उसका सिलसिला वो कम हो गया है। ये दो तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव एक तो ये है कि जो अफगानिस्तान 2014 में जो फैसला कुन साल है, तो उससे जो तवक्कुआत मस्बत वाबस्ता की गई थी उसमें कोई भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यानी गैर मुल्की अफवाज के इनखला का वक्त तो करीब आ गया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इंट्रा अफगान रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ नहीं हुआ, और ये ख़तरा बहुत बढ़ गया है कि अफगानिस्तान एक बार फिर माजी की तरह खूनरेजी और अनारकी की तरफ जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के फ्रंट पे ये एक नेगेटिव चीज़ हुई है 2013 में कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम थी उनसे बड़े गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता किए गए थे इस मद में कि वो खारजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के हवालों से डिलीवर करेगी, लेकिन बदकिस्मती से जो 7 महीने की परफॉर्मेंस थी उसने बुरी तरह मायूस कर दिया है। और इस हवाले से जो हमारे पॉलिसी में जो कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन भी बरकरार है, जो तजाद है वो तजाद भी बरकरार है, और जो जिस तरह जरदारी साहब के दौर में ये रहा कि पाकिस्तान के पास मिलिटेंट से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं थी, ना मुज़ाकरात हो रहे थे और न ताकत इस्तेमाल हो रही थी, इसी तरह नवाज शरीफ साहब की इस हुकूमत में भी अगर आप देखें तो एक हवाले से दोनों ऑप्शन आजमाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शन आजमाए नहीं जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक तशवीश का पहलू है। और साल के आखिर में जब 2013 ख़त्म हो रहा है और 2014 में हम दाखिल हो रहे हैं, तो बेयकीनी की सूरत हाल है, कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, और न सिर्फ अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के पख्तून बेल्ट का बल्कि पूरे खित्ते का मुस्तकबिल जो है उस पे बड़ा कशीदगी के और अफरा तफरी के और खौफ के वो सियाह बादल छाए हुए। और यह मकबूल जान, आपने सुनी सलीम साफी साहब की गुफ्तगू, जब एक वाज़ेह मैंडेट भी आ गया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में कि मुज़ाकरात होने हैं, ये कन्फ्यूजन, ये तजाद और ये मायूसी, क्या 6-7 महीने में क्या वजह हुई कि ये सब कुछ आज हम देख रहे हैं? असल में बुनियादी तौर पर हम अक्सर ये समझते हैं कि 1-2-3 लोगों के बदलने से पूरी की पूरी सूरत हाल बदल जाएगी और ये माशरा ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन जिस सतह पे आ चुके हुए हैं वहां ना तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर रह गई है और ना कोई काम करने का जज्बा। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं से चलती है और चलते चलते वहां जाके पहुंचती है। पाकिस्तान की जो 67 साल तारीख है, उस तारीख के अंदर हमने 5-6 दफा मिलिट्री ऑपरेशन किए। सिर्फ वजीरिस्तान को छोड़ दें, पूरे मुल्क को देख लें, अब आप सिर्फ बलोचिस्तान को देख लें,
بلوچستان کے مقابلے میں انتہائی چھوٹا علاقہ تھا جہاں انسرجنسی ہوئی تھی. کلات کا تھوڑا سا علاقہ تھا. میں بات کر رہا ہوں 48 کی, پھر اس کے بعد 60 کی, پھر اس کے بعد آگے اپنا جو 73 کی, 4 کی, اس کے بعد آگے. اس کے بعد نتائج یہ نکلے کہ آپ نے اتنے تھوڑے سے گروہ کے اوپر بھی فوج کے ذریعے یا انسرجنسی کے ذریعے آپ قابو نہیں پا سکتے. اور بڑی یعنی 74 کا تو ہم نے آنکھوں دیکھا ہے کہ کوئی گڈ بیڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا جو ہمارے ہاں آج کل دنیا میں امریکہ سے سن کے ہم جو انٹرنیشنل کہ جی یہ گڈ بھی ہوتے ہیں, یہ بیڈ بھی ہوتے ہیں, جو امریکہ کہتا ہے وہی ہم چلاتے رہتے ہیں یا ہم بناتے رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پیس نہیں آ سکا تھا. پیس آیا تھا ضیاء الحق کے آنے کے بعد اور نیگوسیشن سے اور مکمل سے انڈیمنٹی سے. اس کے باوجود بھی ہم پھر کسی جنگ میں کودتے ہیں اور اس جنگ میں کودنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس کا مسئلے کا حل ہوتی ہے. وہ جو جنرل زیپ کی جو کتاب ہے اور جو وار آن دا فلی جو فرینچ کی کتاب ہے جو ویتنام میں لڑتا رہا, اور جو چیگوارا کے جو میموائرز ہیں آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے, وہ کہتا ہے ایک فوجی کے مقابلے میں آپ کو 60 to 65 ایک گوریلا کے مقابلے 60 to 65 بندے چاہیے ہوتے ہیں. وہ گوریلا کو یونیفارم نہیں پہنتا, اس کی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. نہیں لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا. ہم یہ نہیں, اب تو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا کہ مذاکرات ہوں گے, پھر بھی کنفیوژن کیوں ہے؟ اس کی کنفیوژن کی دو وجہ ہے. اس کی کنفیوژن ایک تو میں اور آپ ہیں کہ ہم اس مذاکرات کے ڈیسیژن کو جس طبقے نے ویلکم نہیں کیا وہ میڈیا ہے. اس نے ایک طویل آپ ذرا پروگرام اٹھا لیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں ہار مان لی, آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا, آپ نے 40,000 بندے کہاں چلے گئے, یہ شہداء کہاں چلے گئے, یہ وہ مطلب آپ کسی طور پہ ہمیں وہ اپنی مرضی پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن. ایک تو یہ تھا. دوسرا ایک بڑی عجیب و غریب تھیوری جو اندر چلتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک فوج الجھی رہے گی ان مسئلوں کے اندر ان کو 111 بریگیڈ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا دھیان نہیں آئے گا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سیاستدانوں کے اندر, کبھی آپ ان کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہیں آپ ان سے گفتگو کریں تو یہ ان کا بڑا خاص ایک تھیوری ہے کہ یہ جو تک اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ نے نقطہ بڑا یہ امپورٹنٹ اٹھایا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنفیوژن اور تضاد اس لیے رہا کہ اس میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہے. مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. مظہر, آپ متفق ہیں اس بات سے جو اوریا مقبول جان نے کہی کہ یہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میڈیا نے کنفیوژن پھیلا دیا؟ دیکھیں سمی, ایک تو میڈیا کی وجہ سے اگر کنفیوژن پھیلتا ہے اور میڈیا کی وجہ سے اگر کنفیوژن دور ہوتا ہے تو میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی, کیونکہ میڈیا پہ ہمیشہ الزام رکھا جاتا ہے اور بڑی آرام سے الزام رکھا جاتا ہے. آج سے نہیں, ہمیشہ سے جب میڈیا پابند تھا جب بھی میڈیا ہی پہ الزام ہوتا تھا کہ میڈیا نے ساری خرابی پیدا کی ہے. دیکھیے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا خرابی پیدا کی ہے. جب مذاکرات اے پی سی ہوئی اور اس سے پہلے اگر آپ نے سوال تھوڑا سا, میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹریکٹ کروں, دیکھیے میری نظر میں 2013 کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہے. ہم نے اپنی تاریخ میں کم سے کم حالیہ پچھلے 63 سال میں اتنا اسموتھ ٹرانسفر آف پاور نہیں دیکھا, چاہے وزیر اعظم کی سطح پہ ہو. تو سیاسی استحکام تو نظر آیا. اس کے بعد تمام مینڈیٹ میاں نواز شریف کے ساتھ تھا. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, حالانکہ میری نظر میں آل پارٹیز کانفرنس چیزوں کو کنفیوز کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر حکومت سنسیئر ہو تو حکومت پارلیمنٹ میں ایک بیان دیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب ہی چیزوں کو ڈیریل کرنا ہوتا ہے, ڈیلے کرنا ہوتا ہے. میڈیا نے کیا کیا, میڈیا نے صرف ایک ڈیبیٹ جنریٹ کی تھی. میڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مذاکرات نہیں کریں. میڈیا نے یہ نہیں کہا, میڈیا نے سوال ضرور کیا کہ آپ مذاکرات کن ٹرمز پہ کریں گے. اے پی سی نے کیا کہا تھا, اے پی سی نے کوئی ٹرمز مقرر کی تھیں؟ اے پی سی نے تو کچھ بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں مقرر کی. انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گورنمنٹ کو کہ آپ اس ٹائم فریم میں مذاکرات کریں. اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی بنی جس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا, نہ میڈیا کو پتا تھا. اس کے بعد انڈائریکٹ یہ کہا گیا کہ انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں, لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی. ایک کنفیوژن تھا, اور اس کنفیوژن کو ظاہر ہے جب میڈیا کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں آ رہی سامنے, تو میڈیا نے پھر گورنمنٹ کو گرل کیا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اس کے بعد حکیم اللہ محسود کا واقعہ ہو گیا تو چیزیں خود بخود رک گئیں. آج کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات نہیں کریں. آپ مذاکرات میں دو اوپینینز ہیں نا, ٹھیک ہے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی اوپینینز تھے, لیکن آل پارٹیز کانفرنس میں کنسنسس بنا, گورنمنٹ کو بلائنڈ سپورٹ دی گئی کہ آپ جائیں مذاکرات میں.
اس کے بعد گورنمنٹ نے آج تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا. آپ مجھے بتائیں حکیم اللہ محسود کے واقعے کے بعد مظہر ہمارے ساتھ ہی رہیے. مظہر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, اور یہ مقبول جان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سلیم صافی بھی. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جو مظہر عباس کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا واقعہ تھا اسموتھ ٹرانسفر آف پاور اس ملک میں ہوئی, یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ اس اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کا کچھ عوام کو بھی فائدہ ہوا, کیا حکومت نے کچھ عوام کے مسائل پر بھی ان کے کوئی حل تجویز کیے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. 2013 سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور تھا. پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ اقتدار ایک منتخب حکومت سے انتخابات کے نتیجے میں دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کو شفٹ ہوا, اور اس وقت ملک میں ایک جمہوریت ہے. لیکن جو حکمران آئے پچھلے 6-7 ماہ میں, انہوں نے عوام کی توقعات کو پورا کیا. صافی صاحب یہ بیان کیجئے کہ یہ جو اسموتھ ٹرانسفر آف پاور تھی, اس کا کچھ عوام کو بھی فائدہ نظر آیا پچھلے اس سال میں 2013 میں آپ کو؟ نہیں, خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک منتخب حکومت سے دوسری کو منتخب حکومت کو اقتدار منتقل ہو گئی. یا اس طرح باقی بھی اداروں میں بھی آپ دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب جو بڑے انہوں نے ایک عجیب قسم کا وقت گزارا اور آخر میں کچھ متنازع بھی ہو گئے تھے, ان کی جگہ بھی بہرحال ایک دوسرے چیف جسٹس آ گئے. اور پھر آرمی چیف بھی جن کے ہاں اصل اقتدار ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی. لیکن ایک جو رویہ تھا پچھلی حکومت کا بھی اور جو موجودہ کا بھی ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اقتدار وہ بھی حکومت, کیونکہ یہ حکمران جمہوری پھر ہمیں خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اقتدار ملا تھا لیکن اختیار نہیں ملا تھا, اختیار کسی اور کے پاس تھا. لیکن اب تو ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاندان سے اقتدار ایک دوسرے خاندان کو منتقل ہو گئی, یعنی زرداری فیملی سے وہ شریف فیملی میں بھی آ گئی. کیونکہ آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو جو اہمیت دی جا رہی ہے, یا خود جو ان لیڈروں کی جو پارٹیاں ہیں ان کے فورمز کو جو اہمیت دی جا رہی ہے, مثلا مسلم لیگ نون بھی بطور جماعت اس وقت آپ کو سسپینڈڈ نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی میں بھی یہی پوزیشن ہے, زرداری صاحب بیٹھ کے جو منمانیاں کرتے ہیں جس صوبے کے لیے جس کو صدر بناتے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب بھی آج کل یہی کر رہے ہیں, نہ کسی پارٹی فورم پہ فیصلے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے ان کے لیے عہدیدار اور صدور وہ نامزد کرتے ہیں اور لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں. تو یہی چیزیں پھر آخر میں آ کے جمہوریت کے لیے خطرے کا باعث بھی بن جاتی ہیں, جب خود جو لوگ جمہوریت کے نام لینے والے ہیں جب ان کا رویہ خود جمہوری نہیں ہوتا. اچھا, پھر اس وقت جو سب سے بڑا جو ایک پرابلم تھا سول ملٹری ریلیشنز کے ضمن میں, کہ نہ وہ زرداری صاحب کے دور میں, اب اس کے لیے بھی دو چیزیں, ایک یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی اہلیت اور قابلیت کا مظاہرہ کرے تاکہ فوج یا دیگر ادارے ان کے لیے جگہ چھوڑ دے. نہ وہ پچھلے دور میں ہوا, نہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان میں یہ اہلیت اور اہمیت نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ وہ اصل جو کی معاملات ہے وہ ابھی تک ان کے پاس ہے. اور پھر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, جو افغان پالیسی ہے, جو کشمیر پالیسی ہے, جو باقی ہیں, اس میں ابھی بھی جمہوری اداروں کا یا جمہوری لیڈرشپ کا جو ان پٹ ہے وہ بہت کم ہے. ایک وہ جو پہلے کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی بعض اوقات کنفیوژن کو بڑھانے کے, یعنی ہم میڈیا والے وہ موجب بنتے ہیں, لیکن کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ مثلا فیصلہ سازی تو اس کے پاس نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے یہ میڈیا نے نہیں کہا تھا کہ افغانستان کو 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کرو, یہ میڈیا نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کو کریٹ کرو اور اپنا پورا ملک ان کے لیے داؤ پہ لگاؤ. کشمیر میں جو مہم جوئیاں ہم نے کی, میڈیا تو کیا اس کا تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی علم نہیں تھا. اسی طرح اس وقت کہ آپ افغان طالبان کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں اور ان کی کامیابی کے متمنی ہیں, اور دوسری طرف پاکستان میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, تو نہ میڈیا کو وہاں ایکسس دیا جا رہا ہے, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں پہ ایکسس دیا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ کی پالیسی منافقت پہ مبنی ہو اور آپ اپنی قوم یا میڈیا تک سچ نہیں بتا سکتے, جب آپ کی پالیسی اگر کلیئر ہو تو آپ میڈیا کے سامنے بھی حقائق لائیں گے, تو ظاہری بات ہے پھر آپ اپنا اجتہاد کرتے ہیں, میں اپنا کرتا ہوں, آپ کو ایک طرف سے انفارمیشن لیک ہوتی ہے, اور جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کنفیوژن مزید بڑھتی ہے. اور پھر وہ بھی آپ اے پی سی کی مثال لے لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادھر تو آ کے سب نے مذاکرات کی, ہاں ملا دی, باہر آ کے انہوں نے آغاز کر دیا. اب میڈیا نے تو اے پی سی میں شرکت نہیں کی تھی,
وہ باہر آ کے پھر کچھ اور کہتے ہیں. اسی طرح فوج اور فوجی اداروں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں یا میڈیا پہ, اور خلوت میں آ کے پھر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے بارے میں کچھ اور کہتی ہیں. تو وہی کنفیوژن ہے جو میڈیا تک بھی منتقل ہوتی ہے اور آگے پھر عوام تک. اور پھر اس میں بھی کہ میڈیا میں بھی پھر یہ مسئلہ ہوا ہے کہ میڈیا کو مختلف لابیز بھی اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. پھر میڈیا میں یہ ہے کہ یہاں پہ بھی دراندازی ہو گئی ہے, کچھ دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ میڈیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جرنلسٹ کم اور مفتی, جج اور لیڈر زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ اس کنفیوژن کو پھیلانے میں ہمارا بھی حصہ ہے, لیکن اگر اس کا آپ منبع دیکھیں تو منبع اس کے ہمارے پالیسی ساز ہیں یا پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اچھا, اور آپ سے یہ جو بات کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب, اس پر بھی کمنٹ چاہوں گا, اور اس پر یہ ضرور تبصرہ کیجئے کہ جو رویے ہوتے ہیں, جہاں ہم نے جمہوریت کو دیکھا ہے پنپ رہی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, نظام لوگوں کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے, وہاں پر جو سیاستدان ہیں ان کا رویہ بہت اہم ہوتا ہے. رویے سے مراد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں چیزوں کو وہاں پر لوگ. یہ بیان کیجیے گا 2013 میں آپ کو کہیں کوئی نظر آیا کہ ہمارے سیاستدان بھی اب سیاسی طور پر اتنے بالغ ہو رہے ہیں کہ چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی جانب بڑھیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید میڈیا کا آج سے کوئی 50 سال پرانا دور ہوتا ہوگا کہ جہاں خبر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہوگی. اب اس وقت دنیا میں اوپینینیٹڈ جرنلزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اختیار کر چکی ہوئی ہے. ایون کہ آکسفورڈ, کیمبرج اور ہارورڈ جیسے انسٹیٹیوشن جو ہیں اوپینینیٹڈ جرنلزم کے اوپر ماسٹرز کروا رہے ہیں کہ اوپینین, جیسے صافی صاحب نے کہا کہ جج اور وہ جو اپنا ایک رویہ دے کے کرتے ہیں, اور دنیا میں کوئی بڑا ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اخبارات کے اندر نہ لکھتا ہو, بے شک وہ ہینری کسنجر ہو یا ہیلری کلنٹن ہو یا کوئی ہو, لکھتے ہیں, اور دے پارٹ آف دا گورنمنٹ بھی, گورنمنٹ سے باہر بھی ہو کے بھی لکھتے ہیں. ان کی ایک اوپینین جو ہے اس سے آگے پھر بحث جنریٹ ہوتی ہے. ہمارے میڈیا کا سب کمال کی بات یہ ہے کہ میں کل ایک بہت بڑے صحافی جو ہے, بہت بڑے صحافی ان سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے میڈیا کا اندر ہوا یہ ہے کہ ہمارا میڈیا میں ہم نے اسٹیک ہولڈر کو لا کے یہاں بٹھا دیا, اور اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ آ کے مرغے لڑاتا ہے, مرغوں کی طرح لڑتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہم نے کبھی ایک اوپینینیٹڈ شخصیت کو کہ جس کا کوئی اسٹیک نہ ہو, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, نہ نون لیگ کے ساتھ ہو, نہ کسی اور کے ساتھ ہو, وہ خالصتاً ایک تجزیہ نگار ہو, اس کو نہیں لایا. اس لیے ہمارا ٹاک شو بھی کوئی آج تک متبادل صورتحال دیکھ کے کوشش میں نہیں آ سکا. یہ تو میرا اب تو تب اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 2013 کے اندر جو پورے قبل, جس کو میں ان کی بات کو, سلیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ 2013 میں آپ جس کو سموتھ پاور کہتے ہیں, میں اس کو کنسنسس آف اے رولنگ ایلیٹ کہتا ہوں. ان لوگوں نے گزشتہ تجربے سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ جو ہے بوٹی جو ہے, جو ہمارے پاس مال غنیمت ہے, اگر اس پہ ہم خود لڑنا شروع ہو گئے تو پھر اس کے اوپر ہماری لڑائی میں ایک فائدہ کسی اور کا ہو جائے گا. اب ان ساروں کی پالیٹیشنز کی پرانی گزشتہ 25-30 سال کی پولیٹیکل ایفیلیشنز دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ کوئی کبھی کہاں سے کہاں نکلا, کہاں سے کہاں نکلا, کہاں سے کہاں نکلا, اور پھر اس کے بعد ان کے منشور کے اوپر سے کاغذ اتار لیں اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے, یہ نون لیگ کا منشور ہے, یا یہ عمران خان کا منشور ہے. وہی ایک طرح کا ریٹورک جو چند لوگوں نے بیٹھ کے بڑی اچانک لکھ لیا تھا. اس کی ایک اور بات جو سب سے بڑی اس کے اندر ہوئی یہ ہے کہ تینوں طبقے جو ہے اوپر آ کے بہت کمال طریقے سے انٹرمنگل ہو گئے ہوئے ہیں. جرنیل صاحب کا بیٹا ہے تو اس کو جناب اس کا وہ ایم پی ہے, اس کا داماد ہے تو وہ سول سروس کے اندر ہے. ابھی مثلا جس کو سمیرا ملک کی جگہ جس بندے کو ٹکٹ ملا ہے وہ ایک ڈی ایم جی کے 21 گریڈ افسر کا بیٹا ہے. تو یہ اچھا, اور یہ میں آپ کو روکنا, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. بریک کا وقت ہوا ہے. بڑی صافی صاحب نے بھی بڑی بات ایک امپورٹنٹ کی, اور اوریا نے بھی یہ بات کہی کہ یہ مرغے لڑائے جاتے ہیں. جرنلزم بھی جو ہے وہ اب ایجنڈا ڈریون ہے غالباً, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو لوگ صحیح اوپینین میکرز ہیں یا جو ایک غیر جانبدارانہ رائے دے کر کچھ متبادل دے سکتے ہیں, ان کو میڈیا پر نہیں بلایا جاتا. اس سوال کا جواب لیں گے مظہر عباس سے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے 2013 کی. بریک پر جانے سے پہلے یہ کہا اور یہ مقبول جان نے کہ جو ٹیلی ویژن کے جو شوز ہیں اس میں مرغے لڑائے جاتے ہیں, سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کو متبادل دے سکتے ہیں, فراہم کر سکتے ہیں, آئیڈیاز دے سکتے ہیں اور غیر جانبدار ہوتے ہیں, ان کو نہیں بلایا جاتا. مظہر عباس, آپ متفق ہیں اس سے؟ دیکھیے سمی, اصل میں پرابلم یہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کی شاید کوالٹی وہ نہیں ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ اینکرز ایسے ہیں جن کی شاید انفارمیشن جس سبجیکٹ پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ انہیں عبور حاصل نہیں ہوتا. لیکن جہاں اوپینین میکرز کا بات ہے, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میں کوئی 15-16 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں اور بڑے اچھے اوپینین میکرز ہیں, لیکن ان کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں. اور یہ ہم نے وقتاً فوقتاً دیکھا کہ ہمارے بہت سے مدیران جو ہیں وہ بعد میں سیاست میں آ گئے, اور جب سیاست میں وہ ناکام ہوئے تو واپس صحافت میں آ گئے. تو سی ڈی کے طور پہ ہم نے صحافت کو استعمال کیا ہے پاکستان میں. ہم باقاعدہ جا کے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نیگوسیشنز کرواتے ہیں. ہم جب کوئی 77 کی موومنٹ لے لیں یا 71 کے کرائسس لے لیں, آپ اپنے کالم جو نگار ہیں, ہمارے کالم نویس ہیں, ان کے ذرا رول کو دیکھ لیں, اسس کر لیں کہ انہوں نے کس طرح سیاست میں, بھرپور سیاست میں حصہ لیا, اور پھر آپ کے جو اوپینینز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپ نے ایوالو کیے. تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو اوپینین میکر ہے اس کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں, اور صرف پولیٹیکل ایجنڈاز یہ نہیں ہے کہ آپ کی اگر رائٹ لیننگ ہے یا لیفٹ لیننگ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن باقاعدہ آپ سیاست میں پھر جاتے ہیں, آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں تاکہ اگلے آنے والی جو حکومت ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی عہدہ دے دے. اور عہدے لیے ہیں ہمارے یہاں, میں ایڈیٹرز کے نام بتا سکتا ہوں, میں کالمسٹ کے نام بتا سکتا ہوں, جن لوگوں نے عہدے لیے بعد میں بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں, آج بھی آج سیاست میں بہت ایکٹیو ہیں, اور جب وہاں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر واپس صحافت شروع کر دی جاتی ہے. اور صحافت جب شروع کرتے ہیں اس میں ہم یہ بھی نہیں لکھتے کہ آپ کی اپنی فارمل ڈیزگنیشن لکھیں, آپ لکھیں کہ آپ امریکہ میں سفیر رہے, آپ لکھیں کہ آپ برطانیہ میں سفیر رہے, آپ لکھیں کہ آپ پی ایم ایل این میں یا پی ایم ایل کیو میں یا پیپلز پارٹی کے عہدے پہ رہے. ہم اوپینین میکرز بھی بنتے ہیں اور ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی بڑے واضح ہوتی ہیں. تو ایسے اوپینین میکرز کو اگر آپ لا کے بیٹھائیں گے تو ان کا اوپینین جو ہے وہ پولیٹیکلی جنریٹڈ ہوگا. اس لیے یہ ضرور ہے کہ آپ کے بہت سے انڈیپینڈنٹ ہیں اور بہت اچھے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ان کو لا کے بیٹھائیں. لیکن ہماری یہاں پرابلم یہ کہ اگر میں پروگرام کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ تو نالج مجھے خود ہونی چاہیے اس سبجیکٹ پہ جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ اگر میری نالج نہیں ہوگی, میں خود کمزور ہوں گا, تو میں کبھی بھی ڈبیٹ کو جنریٹ نہیں کر سکتا. اور یہی ویکنیسز ہیں. ہم اکنامک پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اکنامکس کا نہیں پتا ہوتا. ہم پالیٹکس پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پالیٹکس کا نہیں پتا ہوتا. ہم ٹیررزم پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹیررزم کے ڈائنامکس کا نہیں پتا ہوتا. افغانستان پہ بات کر لیں, آپ ہندوستان پہ بات کر لیں, بات ہم شروع کر دیتے ہیں, لیکن اب اس کو کیسے ہم سمیٹیں. تو ہم ان میں جو گیسٹ بلاتے ہیں اس میں اس کی کوالٹی کا اندازہ کر لیں. ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن کا اس سبجیکٹ پہ عبور نہیں ہوتا. ہم اس سبجیکٹ پہ ڈیفنس اینالسٹ کو نہیں بلاتے, ہم اس سبجیکٹ پہ وہ بلاتے ہیں جو شور مچائے, جو لاؤڈ ہو. درست ہے, آپ نے یہ بڑا آپ کے پروگرام بڑی تفصیل سے آپ نے مظہر یہ بات ہمارے یہاں جو چینل ایک بات ہمارے یہاں جو چینلز ہیں بدقسمتی سے وہ نیوز چینلز نہیں رہے ہیں, وہ انفرٹینمنٹ چینلز بن گئے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بات کہی. اچھا صافی صاحب, آپ کا میں اس پہ کمنٹ چاہوں گا کہ ابھی اوریا نے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ جسے ہم اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کہہ رہے ہیں, بیسیکلی یہ ایک کنسنسس ہو گیا ہے رولنگ ایلیٹ میں, اور ٹرانسفر آف پاور جو ہے ایکچولی یعنی چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور پھر اس کو حقیقی معنوں میں عوام تک اس کا فائدہ پہنچے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا 2013 میں. یہ بات اوریا صاحب کی بالکل درست ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک تقسیم ہو گئی. پہلے تو صرف یہ تھا کہ یعنی ادارہ جاتی لڑائی تو ادھر ہر وقت ہوتی تھی, فوجی کا تحفظ کرتا تھا, جج کا تحفظ کرتا تھا, جرنلسٹ کا تحفظ کرتا تھا. وہ کچھ بھی کرے تو اس کی غلطی کا ذکر نہیں کرنا ہے. البتہ سیاستدان ایک ایسا طبقہ ہوتا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور مشکل کے وقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بجائے الٹا ایک دوسرے کے خلاف مہرہ بن جاتے تھے. اب شاید اس حد تک ان کو عقل آ گئی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا اس نتیجے تک وہ آ گئے ہیں کہ بڑی حد تک
وہ اگر کوئی فوج یا دوسرا ادارہ ان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. اور لگتا یہی ہے کہ کچھ تقسیم، مثلا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی 3 بڑی جماعتیں تینوں اقتدار میں ہیں. پی ٹی آئی کو مل گیا ہے خیبر پختونخوا، مسلم لیگ نون کو مرکز اور پنجاب اور یہ مل گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو سندھ مل گیا ہے. پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کو مرکز اور باقی صوبے ملے ہوئے تھے تو پنجاب ان کو ملا ہوا تھا. لہٰذا نواز شریف صاحب بھی ان کی حکومت کو گرا نہیں رہے تھے اور یہ لوگ بھی نہیں گرا رہے تھے. لیکن یقیناً وہ کام نہیں کرتے کوئی بھی. نہ ان زرداری صاحب کے دور میں کھڑا احتساب ہو سکتا تھا، نہ انہوں نے کیا کہ اس کی زد میں کوئی وہ دوسرے بھی آتے، اور نہ اب نواز شریف صاحب ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے، اور جو کی عہدے ہیں آج بھی شاید ان پہ تقرریاں ایک دوسرے کے اس سے ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ، لیکن اس سے بھی جو بڑا پاکستان میں المیہ ہے اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ سیاسی لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے قوم کو لیڈ کرنا. وہ بے شک قوم کے جذبات کے خلاف بولے، لیکن جو قوم کے لیے صحیح بات ہو وہ اس طرف اس کو لے جائے. ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ لیڈر بھی عوام کو فالو کرتا ہے، اور جس چیز سے ان کا حلقہ یا ان کا ووٹر یا اس کی پارٹی خوش ہوتی ہے وہ بات ٹھیک ہو، یعنی پاپولرزم کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے. اور یہ بیماری ہمارے صحافت میں بھی آ گئی ہے کہ ادھر میرٹ پہ میں نے بات نہیں کرنی ہے، جو بات پاپولر ہو، جس پہ مجھے واہ واہ ہو، جس کی اکثریت حامی ہو، وہ بات بے شک غلط بھی ہو لیکن میں نے وہ سٹینڈ لینی ہے. مالک کو چاہیے ریٹنگ کہ پروگرام کی زیادہ سے زیادہ ریٹنگ آئے. آپ مالکان کی بات کر رہے ہیں یا ہمارے اینکر مالک کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے مالک وہ بھی کوشش کرتا ہے اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کی، لیکن بہرحال وہ شریف مالک ہے. دوسرا پھر جو اخبار ہے اس کی ریڈرشپ وہ پریارٹی ہے. اچھا، پھر یہ اوپینین کی جو بات کی جاتی ہے نا، تو اوپینین رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی بھی ظاہری بات ہے جرنلسٹ کے لیے پہلی کوالٹی کہ وہ عقل رکھتا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا، اور جو بندہ عقل رکھتا ہے اور سوچتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اوپینین بھی ہوگی. لیکن وہ غالباً سید مودودی نے کہا تھا نا کہ بعض لوگ دلائل سن کے رائے قائم کرتے ہیں اور بعض لوگ رائے قائم کر کے دلائل تلاش کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو اوپینین میکرز بھی ہیں یا جو اس بنیاد پہ، ان کا بھی المیہ یہی ہے کہ وہ رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس کے لیے پھر دلائل تلاش کرتے ہیں. اچھا، رائے کیا ہوتی ہے؟ رائے وہی جو کہ کہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوتی ہے، رائے وہی جو کہیں ہمارے کسی کنسپریٹ تھیوری پہ یقین کرنے والے نے وہ بنائی ہوتی ہے، اور پھر پوری وہ سیاست ہے، وہ صحافت ہے اس کے. ہاں، اگر یہ معیار ہو کہ نہیں دلیل سن کے رائے قائم کروں گا، اس کا اظہار کروں گا، تو پھر یہ تو اوپینین کی بنیاد پہ بڑی وہ مستحسن چیز ہے. اور چونکہ سیاستدان بھی اس مرض کا شکار ہے، اور ہمارے اور آپ کے شوز میں وہی لوگ آتے ہیں جو اوپینین میکر ہے، اس کا پرابلم وہی ہے کہ وہ اسی علت کا شکار ہے کہ پاپولر لائن لینی ہے جو اس کو اسٹیبلشمنٹ یا کسی خاص اس کی طرف سے پڑھائی گئی ہے، یا اگر سیاستدان آتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کی لائن کو تو کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے سلیم صافی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے، بڑا امپورٹنٹ انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو تھا حکمرانوں کی نظر میں 2013 میں. وہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بہت ساری سرکاری مشینری ہے اس کو پیرالیسس کا شکار کر دیا ہے. بریک کے بعد اوریہ مقبول جان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی جو سرکاری مشینری تھی وہ پیرالیسس کا شکار تھی یا چیف جسٹس کے خوف میں مبتلا تھی. بریک کے بعد ویلکم بیک. 2013 کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اوریہ مقبول جان، آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کنڈکٹ تھا جب چیف جسٹس افتخار چودھری وہاں پر موجود تھے تو بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں، خاص طور پر جو حکمران تھے، ان کا یہ کہنا تھا پرائیویٹ کنورسیشن میں کہ جی جو ایگزیکٹو ہے وہ پیرالیسس کا شکار ہے، بالکل ہر معاملے میں عدالت جو ہے وہ اپنی آبزرویشن دے رہی ہے اور جس کی وجہ سے حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. کچھ کمنٹ کریں گے اس ساری صورتحال پر؟ 2013 جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ نے خاص طور پہ یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے. چلیں، اچھی بات ہے. بنیادی طور پر بیوروکریسی جو ہے یہ بنیادی ستون ہوتی ہے، اور پاکستان میں یہ بنیادی ستون ہی گر چکا ہوا ہے. مجھے 30 سال سے وابستہ ہوں. کالم تو میں نے 13 سال سے لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے میں کچھ اور کرتا تھا. لیکن
इस पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी ने 30 साल एक काम किया। आपको अगर कोई आपका जमीन पे कब्जा हुआ है, थानेदार के पास जाएंगे, वो कहेंगे यार मुझ पे बड़ा प्रेशर है, जाओ कोर्ट से फैसला ले आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आपकी प्रमोशन का मसला, जाओ अदालत से फैसला ले आओ। आप किसी बेवा का किसी ने हक मारा हुआ है, यार ऐसा मसला है कि सेक्रेटरी साहब नहीं कहता या मिनिस्टर नहीं कहता, मैं फंसा हुआ हूं, मैं नहीं हिम्मत कर सकता, तुम अदालत से फैसला ले आओ, मैं इम्प्लीमेंट कर दो। हमने अपने दरवाजों से धक्के दे देकर, लिटरली धक्के दे देकर हमने लोगों को अदालत के दरवाजे पे भेजा कि जाओ वहां से इंसाफ होता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो जस्टिस का सिस्टम है उसमें इंसाफ जो अदालत में नहीं होता, इंसाफ होता है एसएचओ के पास कि वो इंसाफ से काम करे, इंसाफ होता है पटवारी के पास, इंसाफ होता है तहसीलदार के पास। अदालत उस वक्त आती है जब मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा होता है तो उसको रोके आते कि तुमने मिस कर, उस वक्त अदालत की इंटरवेंशन होती है। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया ये कि उस सारे के सारी जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को उन्होंने खासतौर पे पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट किया। मैं एक्सप्लॉइट गंदा लफ्ज है लेकिन पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट किया, और वो सेंटिमेंट्स जो थे पब्लिक के कि इंसाफ यहां से मिलता है, उसके वो महवर बन गए। और ब्यूरोक्रेट्स का मसला ये है कि बड़े कमाल के लोग हैं, सियासतदान को कहते हैं हमें जुडिशरी काम नहीं करनी देती, देखें जी रोज में बिठाया होता है, और जुडिशरी में अदालत के सामने ये कहते थे आप मजबूर हैं जी, सियासतदान हमें कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। यानी ये दोनों बयानात अगर इनके टीवी पे चला दिए जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस मुल्क के साथ इन्होंने किया क्या है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल, आपने वक्त कम है, आपने बड़ी वजाहत से ये बयान कर दिया। मजर एक और जो अहम मामला है, मुख्तसरन आपका कमेंट चाहूंगा। 2013 में आप तो कराची में रहे, आपने देखा, क्या आप कमेंट करेंगे इस साल में कराची की सूरत हाल बेहतर हुई, बेहतरी की तरफ जा रही है, या मामला पहले से भी खराब हुए? देखिए, बेहतरी की तरफ तो आप अगर हम कंपैरेटिव शुरू के महीनों में करें और पिछले 3-4 महीने में कहें तो शायद निस्बतन थोड़ी सी बेहतर हुई है सिचुएशन, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। क्योंकि अगर 10 लाख लाइसेंस आम बगैर वेरिफिकेशन के आज भी मौजूद हैं और इसका डबल कर लें अनलाइसेंस्ड आम जो रिकवर्ड नहीं हुआ और सिर्फ 3 से 4 हजार असला रिकवर्ड हुआ है, तो उससे आप अंदाजा कर लेते हैं कि एक चीज को ढक्कन लगा दिया गया है, वो किसी वक्त दोबारा फट जाएगी। लियारी में आए दिन होता रहता है और जगहों पे अगवा बराए तावान होता रहता है। सिर्फ मैं एक कमेंट करूंगा जो अभी औरिया साहब ने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म के हवाले से जो आपने सवाल किया, मैं सिर्फ मीडिया के हवाले से ही कहूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज जो है वो न्यूज में कन्वर्ट हो गई है जब इफ्तिखार चौधरी साहब के जाने से। अब आपको वो रेड टिकट नहीं लगते, कभी कभार रेड टिकट आ जाते हैं, शायद अगले साल में और कम हो जाएं। तो ये जो है थोड़ा सा ठहरा हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जुडिशरी ने पॉपुलर जो है वो डिसीजंस किए हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के हवाले से किए हैं। अब लोग ये फील कर रहे हैं कि शायद मिसिंग पर्सन्स का केस दोबारा जो है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और उनके सुओ मोटो नोटिस नहीं होंगे। शायद इस चीज को बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा मौजूदा चीफ जस्टिस को। लेकिन कराची की जहां तक बात है, कराची में मुझे क्योंकि कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए, कोई अदालतें नहीं बनाई गई हैं, जो तय किया था कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा वो कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ लीपापोती हुई है। जिस तरह बकौल एक मिसरा कहूंगा हमारे दोस्त अहमद नवेद का, इमारत की मरम्मत इस तरह की जाए सारे ऐब मिट जाएं, ये हुआ है कराची सारे दुरुस्त। हमारे साथ ही रहिए मजर सलीम साफी, क्योंकि वक्त कम है, आपसे मुख्तसरन इस पे कमेंट चाहूंगा कि 2013 में जो हमारी हैं इकाइयां, मुख्तलिफ 4 हमारे सूबे हैं, बलूचिस्तान, KPK, बड़ी लोग इसमें परसेप्शन है, बात करते हैं, पंजाब के हवाले से बड़ी नफरत थी बलूचिस्तान में और वो जल्जले में बड़ी मदद की पंजाब ने भी। ये बयान कीजिएगा आप किस नजर से अब देखते हैं 2013 इख्तिताम पजीर हो रहा है, वो जो आपस में सूबों के अंदर हारमोनी थी, बेहतर हुई सूरत हाल? वफाकी इकाइयां थी, उसके हवाले से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी का दौर था वो इकाइयों के लिए और फेडरेशन के लिए और छोटे सूबों के लिए बेहतर दौर था। एक तो खुद कानून साजी की मद में भी आप देखें कि जो 18वीं आईनी तरमीम थी उससे सूबों की और बिलखसूस छोटे सूबों की महरूमियाँ कानूनी सतह पे और लीगल सतह पे बड़ी हद तक दूर हो गई, और जितनी खामियां भी थी बहरहाल ये पिछली हुकूमत का एक बड़ा कारनामा था। दूसरा ये था कि बावजूद इसके कि जरदारी साहब खुद सिंध के थे, लेकिन हुकूमती ओहदे देने में या बाकी जगहों पे उन्होंने किसी एक सूबे या किसी एक इलाके को तरजीह नहीं दी। पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर दोनों जो भी आए वो पंजाब से थे, उसमें सेंट्रल पंजाब से भी कायरा साहब जैसे लोग थे, उसमें KPK और बलूचिस्तान वगैरह की भी नुमाइंदगी थी।
دوسرا اس وقت چونکہ زرداری صاحب یہ کر رہے تھے تو مسلم لیگ نون بھی یا پنجاب کی حکومت بھی مجبور تھی کہ وہ چھوٹے صوبوں میں یا چھوٹی اکائیوں میں گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ بھی کچھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، وہ NFC ایوارڈ میں ہوں یا باقی چیزوں میں. تو میرے خیال میں اچھا اسی طرح گلگت بلتستان کو ابھی بھی وہ آئیڈیل نہیں ہے. اچھا ابھی آپ دیکھتے کیا ہیں کیونکہ وقت کم ہے، مجھے یہ بتائیے ابھی کیا دیکھتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس میں یہ معاملہ ریورس ہو گیا ہے اور چھوٹے صوبوں کی اور پسماندہ علاقوں کی محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں. دوبارہ وہ معاملہ جو پچھلے 5 سال میں کچھ امپروو ہوا تھا وہ ریورس ہو رہا ہے اور یہ تاثر بڑی وہ سختی سے پھیل رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایک خاندان یا ایک شہر کو سب کچھ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان، مظہر عباس، آپ کا بھی بہت شکریہ. 2013 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور 2014 ایک نئی امید کے ساتھ آ رہا ہے. پاکستانی یہ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس سے سبق سیکھیں گے اور پاکستان اس نئے سال میں اب ترقی کی منازل طے کرے گا. ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.